अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रहीला ख़ान का नावल शुरू करते हैं। मेरी आशिकी तुम ही हो। वो अपनी दुनिया में मस्त सी नींद में सोई हुई थी कि जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन की बजती घंटी पर उसने कसमंदी से आंखें खोली। उसे कॉल करने वाला इस वक्त शदीद बुरा लगा था। वो जानती थी कि न्याल होगा। जब ही वो बाद में बात करने का सोचकर फिर से सो गई। उसे सोए थोड़ी देर ही हुई थी, फिर से फ़ोन रिंग हुआ और माह-रुख के माथे पर नन्हा सा बल पड़ा कि जब उसने झपट कर फ़ोन उठाया। क्या है निहाल, क्यों तंग कर रहे हो? वो बिना नंबर पर ध्यान दिए सोई जागी कैफियत में भुन्ना उठी थी तो मुकाबिल के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट छाई थी। गलत कह रही हो मिसिस, आपको तंग करने के हक सिर्फ मेरे पास महफूज है। उसकी नींद में डूबती आवाज़ सुनकर वो गंभीरता बोला था तो माए रुक के नींद और गुस्सा भग से उड़ा और उसकी जगह हैरत ने ले ली थी। कौन? वो फ़ोन की दूसरी जानिब मौजूद हस्ती को पहचान तो गई थी, मगर एक बार फिर से जानना चाहा। आपका शौहर? तो दूसरी जानिब नहायत ही इत्मीनान से जवाब आया था कि वो एकदम नर्वस सी हुई। आपका शौहर जुमला उसके वजूद पर एक फरसों सा असर छोड़ गया था। कौन शौहर? वो अपनी हालत समझ ना पाते बड़बड़ाई। मैं गलत बोल गई थी कि दूसरी जानिब मौजूद जवार के माथे पर बल पड़े थे, जबकि चेहरे के तासरात सख्त हुए थे। उसे माह रुख की बात सख्त नागवारी गुजरी थी। उसी के माने समझाने के इरादे रखता हूँ, आपको तैयार हो जाएं। वो संजीदगी से बोला तो माह रुख की धड़कनों ने उधम बर्पा किया था। जिंदगी में पहली बार उसकी कॉल आई थी और वो भी ऐसी बात कर रहा था कि उसका दिल सीने में पागल हो उठा था। वो जब भी उनके घर जाती थी उसकी जवार से बहुत कम सरसरी मुलाकात होती थी। 4 माह पहले ही वो अब्रोड से लौटा था और अपना बिजनेस पाकिस्तान में शिफ्ट कर चुका था। तभी उसके आते ही घर वालों की मर्जी से उन दोनों का निकाह कर दिया गया था और तब के बाद आज वो उस पर हक जता रहा था कि वो तो बेबहा सी हो गई थी। क्या मतलब? तो वो लरसती आवाज़ में बोली। वो निकाह से पहले भी उससे बहुत झिझकती थी कि एक तो वो उससे बड़ा था, दूसरा उसकी शख्सियत का ही इतना असर था कि रस्मी सलाम दुआ के बाद मंजर से गायब हो जाया करती थी। मतलब आपको मिलकर ही बताऊंगा, आप रेडी हो जाएं, लेने आ रहा हूँ। उसने तहकीम भरा अंदाज अपनाया। नहीं, मुझे नहीं जाना। वो फौरन उसे नफ़ी कर गई। पर मैं आपको साथ लिए जाना चाहता हूँ। जवार ने अपनी बस्त पर जोर दिया था। वो आयत नहीं है वहाँ, उसने बहाना गढ़ा। अब आप सबकी फ़िक्र छोड़ दें, बस मेरी और अपनी फ़िक्र करें कि बहुत ढील दे ली आपको, मज़ीद सब्र नहीं। वो बोझल लहजे में कहकर कॉल रख गया था तो उसे लहजे की जोहमानियत पर उसके वजूद से भाप निकलती महसूस हुई थी, जबकि दिल की धड़कनों में अलग तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हो गया था। ये इन्हें क्या हो गया है आज? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो उसकी बातों से हुए लाल तपिश ज़्यादा रुखसारों पर दोनों हाथ रखती बड़बड़ाई थी। मान उसे मुकाबिल की आमद का ख्याल आया तो वो निढाल से बेड पर डह सी गई। शाहमीर वो जो जरगाम के पीछे जाने लगा था कि जभी साइड से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। ये उनकी क्लास का लड़का था जिसे सब पीके कहते थे, जो लेक्चर के बाद पीके की तरह बैग डाले पूरे यूनिवर्सिटी में दंदनाता फिरता था। क्या हुआ पीके? शाहमीर ने उसके जानी मुड़ता बोला। वो तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है, वो सर खुजाता हुआ बोला। क्या बात? तो शाहमीर पूरी तरह उसकी जानी मतवज्जा हुआ। सनी और मानी ने उस लड़की को वॉशरूम बंद किया था और फिर जब तुम वहाँ गए और उस लड़की को साथ लिए बाहर निकले तो उन लोगों ने तुम्हारी वीडियो बना ली है। पीके ने परेशानी से उसे बताया तो शाहमीर के माथे पर बल पड़े। उसे अब जाकर मानी और सनी की कारस्तानी समझ आई थी।
جب انہوں نے اس کی شرٹ پر کوک گرا کر اسے اسی جانب بھیجنے پر مجبور کیا تھا، اور پھر ان کی ویڈیو بنا کر وہ اس معصوم لڑکی کو اس کے ساتھ بدنام کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو سفر شکر تھا کہ پی کے سب دیکھ چکا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی یونیورسٹی سے باہر زرغام اور شاہ میر نے دونوں کی یونیورسٹی میں غلط حرکات کرنے پر طبیعت بنائی تھی، اور اب وہ اسی کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ اب کہاں ہے وہ؟ اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں کستے پوچھا۔ وہ تو کچھ دیر پہلے ہی گھر چلے گئے ہیں، پی کے نے بتایا۔ شکریہ پی کے، بہت شکریہ تمہارا، وہ نرمی سے کہتا اس کے گلے لگ کر دور ہوا، اور ان سے بعد میں نپٹنے کا سوچ کر وہ زرغام کے پیچھے گیا تھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں آخر؟ کیوں آتے ہیں میرے کمرے میں؟ آج پھر وہ اسے رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں دیکھ کر سدھ بدھ کھو بیٹھی تھی کہ غصے سے بولی تھی۔ کل سے اسے سخت بخار تھا، آج ہی تو وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی، مگر ٹیمپریچر ابھی بھی تھا، اور مزید مقابل کو دیکھ کر بڑھ گیا تھا۔ حاذق پچھلے 2 سالوں سے ہر مہینے اس کے کمرے میں آتا تھا، اور بس ایک نظر اس کو دیکھ کر اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بنا چلا جاتا تھا، اور آج بھی وہ موقع دیکھ کر پہنچ آیا تھا، مگر آج اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے کہ جس کا تذکرہ زرتاشا کو اس کی گرے آنکھوں میں چھائی سرد مہری سے ہوا تھا کہ بے ساختہ اس کے خلق میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی تھی۔ تم سے ایک انتہائی گہرا اور نزاکتوں سے پر رشتہ ہے جسے تم فراموش کر بیٹھی ہو، بس اسی کا احساس دلانے آتا ہوں، مقابل اطمینان سے کہتا اس کے بیڈ پر برا جمان سر کے پیچھے بازو رکھ کر پشت بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹکا گیا تھا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، نفرت ہے مجھے آپ کی پوری فیملی سے، نکل جائیں یہاں سے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ گرجی تھی، اسے خوف سا محسوس ہوا تھا، مقابل سے، کیونکہ گھر میں دادی اور اس کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ نفرت تو مجھے بھی ہے تمہاری فیملی سے، مگر تم پر فقط غصہ ہے، بے پناہ غصہ، جو آج میں تم پر اتار کر تمہیں تمہاری غلطیاں باور کرواؤں گا۔ وہ سپاٹ آواز میں پھنکارا تھا تو زرتاشا کا دل سکڑ کر پھیلا تھا، اس کی بات میں پوشیدہ مطلب سمجھ کر وہ ہول اٹھی تھی۔ کیوں مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ تم میرے نکاح میں ہو، میری عزت ہو، اور حاذق شجاعت بے غیرت نہیں ہے کہ اپنی ہی عزت کو داغدار کرے۔ اس کے بعد پر وہ تیش کے عالم میں جھٹکے سے بیڈ سے اڑتا وحشت سے گویا ہوتا اس کی جانب بڑھا تھا، تو مقابل کے قدموں کو اپنی جانب بڑھتا پا کر وہ بر محل دروازے کی جانب دوڑی، مگر وہ سرعت سے اس کی کوشش ناکام بنا کر اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا کہ وہ کٹی ڈالی کی مانند اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ اس کے ہاتھ اپنی کمر پر جمع دیکھ کر گرائی تھی، مگر وہ اسے سہولیت سے اٹھا کر باہوں میں پھرے بیڈ کی جانب بڑھا تھا تو وہ چھٹپٹا اٹھی تھی۔ یہ کیا واہیات حرکت ہے، چھوڑو مجھے! وہ ہاتھ پاؤں مارتی درشتگی سے بولی تھی۔ تمہارا علاج کرنا چاہتا ہوں، مقابل سرد آواز میں بولا۔ واٹ ربش! وہ تلملا اٹھی تھی، اس کی بات پر ایسا کون سا علاج تھا جو اسے یوں اٹھا کر بیڈ پر جا کر ہونا تھا؟ اس کے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ میں فقط تمہارا علاج کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بے چین دل کو قرار پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر دائیں بائیں اس کے پہلو میں ہاتھ جمائے اس پر جھکتا گمبھیر بولا تھا، تو زرتاشا کے ہراساں نظروں سے اسے دیکھا تھا تو حاذق کے لبوں پر مسرور سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تمہاری صورت مجھے سکون پہنچاتی ہے، میں جب جب بے چین ہوتا ہوں تمہارے طرف رخ کرتا ہوں، مگر آج میری بے چینی ذرا الگ قسم کی ہے، آج میں تمہیں محسوس کر کے خود کو سکون پہنچاؤں گا۔ وہ سرگوشی نما بول کر استحقاق سے اس کے ماتھے پر پہلی محبت کی مہر ثابت کر گیا تھا کہ زرتاشا نے شدت سے آنکھیں میچی، اس کی دھڑکنوں کا رقص زور پکڑتا اس کی حالت بگاڑ گیا تھا۔
دور ہٹو مان، اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلنا چاہا، جسے وہ اپنے ہاتھوں کی قید میں لے کر اس کے سر کے اوپر پن کرتا۔ اس کے حد درجہ نزدیک ہوا تھا تو اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے زرتاشا نے فٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی شوق پیغامات اس کے وجود میں سنسنی سی بھر گئی تھی۔ چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ بیوی کا علاج دور ہو کر نہیں پاس ہو کر کیا جاتا ہے لیڈی، وہ مسکراہٹ دبائے بول کر اس کے فرفڑاتے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں قید کر گیا تھا کہ وہ جھنجھنانا اٹھی تھی۔ مقابل کی لمحہ بے لمحہ سخت گرفت میں مزید شدت پر حواس باختہ سی ہو گئی تھی، جو اس کے لبوں کا جام پیتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اتارے اسے بے دم سا کر گیا تھا کہ سانسوں کو فرار نہ ملنے پر وہ شدت سے تڑپ اٹھی تھی، جبکہ مقابل اس کی حالت سے بیگانہ خود ساختہ اس کا علاج کرتا، اس پر اپنے رشتے کو بڑے وضاحت طریقے سے سمجھاتا، اپنے بے جان ہوتے دل کو سیراب کر رہا تھا۔ اس کی شدت پر زرتاشا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے، اسے اپنے ہونٹ جلتے محسوس ہو رہے تھے تو بازو میں چیونٹیوں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ مان کچھ دیر بعد وہ اس کی سانس جو آزاد بخشتا دور ہوا اور پھر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا کہ زرتاشا گہرے گہرے سانس بھرتی، اپنی سانسوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کرتی، اس کی بڑھتی گستاخیوں پر لال سرخ ہوئی تھی۔ آپ مجھے مزید بیمار کرنے آئی ہیں، وہ پھولی سانسوں کو مابین بولی تو حاذق نے مسکراہٹ دبائے اس کی گردن پر بلیڈ رگڑی تھی کہ اس میٹھی چبھن پر وہ ہول اٹھی تھی۔ شوہر کے قریب آنے سے بیوی پل بھر بیمار ہونے کے بعد مکمل صحت یاب ہوتی ہے، وہ معنی خیزی سے بول کر زرتاشا کے چھکے چھڑا گیا تھا کہ وہ اس کے نیچے دبی پر زور مزاحمت پر اتر آئی تھی، جو اس کی سانسوں کو ہموار نہیں ہونے دے رہا تھا۔ چھوڑے مجھے لوفر، وہ شدت غصے سے پھٹ پڑی تھی تو حاذق بڑا اچانک سے اپنا سارا وزن اس پر ڈال گیا تھا کہ وہ جو پہلے ہی بمشکل اس کی گستاخیوں سے پڑی تھی کہ اس حرکت پر سانسیں روک گئی۔ خاموشی سے پڑی رہو اور آج کے کچھ گھنٹے مجھے دے دو، وہ اس کی کان کی لو کو لبوں میں دبائے بولا تھا تو زرتاشا اس کی ارادوں سے دہشت زدہ ہوئی تھی۔ ایسا مت کرو کہ میرے دل میں آپ کے لیے نفرت اور بڑھ جائے، اس نے انتہائی مدھم لہجے میں کہہ کر اپنی نفرت جتانا چاہی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتی، بافرض کر بھی لو تو میں تمہیں اپنی شدتوں سے محبت سکھا دوں گا۔ مقابل گویا اس کے دل اور سوچ سے بخوبی واقف تھا کہ جبھی اس کے شانے پر لب رکھ کر اطمینان سے بول کر زرتاشا کا سکون غارت کر گیا تھا۔ حاذق، تو اس نے سرگوشی میں پکارا، اس کی گستاخیاں اس کی جان لینے پر تلی تھیں۔ حاذق کی جان، تو اس نے محبت سے جواب دیا۔ غلط ہو رہا ہے یہ، زرتاشا نے گویا یاد دلایا۔ جب میرے سسرال والے میاں بیوی کو دور رکھیں گے تو پھر اس طرح کی غلطیاں تو ہوگی نا۔ میں صرف تمہیں آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کے سائڈ چہرے پر ناک سہلاتا بولا۔ کوئی آ جائے گا، پلیز جاؤ، وہ اس کی جسارتوں میں بہتی ہوئی بولی۔ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، مقابل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو زرتاشا نے ملتجی نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ گہرا سانس بھر کر اس سے دور ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب تم مکمل میری بن کر آؤ گی، تب تمہاری کوئی بھی چالاکی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ وہ اس کے جسم کی حرارت محسوس کر چکا تھا، نہ جبھی سائڈ ٹیبل پر پڑی ٹیبلٹ اور پانی کا گلاس اس کے جانب بڑھایا تو زرتاشا نے بغیر کسی چوں چاہ کیے تھام لیا۔ ویسے مجھے اب ہمیشہ یہی سکون چاہیے، وہ آنکھ ونگ کرتا شرارت سے بولا اور ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ جس راستے سے آیا تھا اسی سے چلا گیا تو پیچھے وہ اس کی شدتوں سے گھبرائی ہوئی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ بی بی جی، جب ہی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک کے ساتھ ملازمہ کی آواز گونجی۔ کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے بڑبڑا اٹھی تھی۔ آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، ملازمہ نے پیغام پہنچایا۔
اچھا تم جاؤ، تو زرتاشا اپنی حالت درست کرتی بولی جو کچھ ہی دیر میں اسے بکھیر کر رکھ گیا تھا۔ پاگل ڈاکٹر اس نے لقب دیا تھا، اور پھر سر پر دوپٹہ اوڑھے باہر نکل گئی۔ جی ماں، آپ نے بلایا تھا؟ وہ آسیہ بیگم کے پاس آتی بولی، جو لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ دلاور بلوچ بھی وہیں برا جمان تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے ہماری گڑیا کی؟ جب ہی دلاور بلوچ نے محبت سے پوچھا تو زرتاشا مسکراتی ہوئی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی۔ بابا اب ٹھیک ہوں، پر مجھے نہیں لگ رہا، آسیہ بیگم نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ تو دلاور بلوچ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر بخار کی شدت چیک کی۔ نہیں میں اب ٹھیک ہوں، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ کہاں ٹھیک ہیں آپ؟ بخار ہے آپ کو؟ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، دلاور بلوچ پریشانی سے بولا۔ نہیں بابا، میں نے ابھی دوائی لی ہے، یہ کہتے ہوئے زرتاشا کا چہرہ مزید گلال ہوا تھا کہ وہ شخص جس طریقے سے اسے دوائی دے گیا تھا، یہ حرارت اور سرخی اسی کا اثر تھی۔ پر بیٹا، بابا کل ہی تو ڈاکٹر دوائی دے کر گیا ہے اور آپ بہت فکر کر رہے ہیں، زرتاشا نے مسکرا کر کہا تو دونوں میاں بیوی ہاں میں سر ہلائے۔ بھائی کب واپس آئیں گے؟ جب ہی زرتاشا نے پوچھا۔ کل تک آ جائے گا، آسیہ بیگم نے نرمی سے جواب دیا۔ مجھے بھالو کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ منہ بسور کر اپنے ننھے بھتیجے کو یاد کرتی ہوئی بولی، اور پھر ان سے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہوتی حاذق کی ملاقات کا اثر زائل کرنے لگی۔ السلام علیکم خالہ جان۔ زوار بلوچ وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس، شانوں پر بھورے رنگ کی شال ڈالے، خوشبو میں رچا باروب شخصیت کا مالک اپنی خالہ کے گھر آیا تھا کہ وہ جو لاؤنج میں بیٹھی تھیں کہ اس کے بھاری دل فریب آواز سن کر نظرت نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تو سامنے سے زوار کو آتا دیکھ کر بے ساختہ اس کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ رقص ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام خالہ کی جان، وہ انتہائی محبت سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ تو زوار نے عقیدت سے اس کے سامنے سر جھکا کر پیار لیا تھا اور پھر اپنی خالہ جان کو سینے سے لگا لیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے مسکرا کر حال احوال دریافت کیا۔ تمہیں دیکھ لیا تو اب میں ٹھیک ہوں، وہ اپنی وجہی اور خوبصورت بھانجے کو دیکھ کر دل کی ہی دل میں ماشاء اللہ کہتی بولی۔ اس لیے تو آیا ہوں کہ میری خالہ جان زیادہ وقت میری غیر موجودگی محسوس کر کے بیمار نہ پڑ جائے۔ وہ انہیں ساتھ لیے صوفے کی جانب بڑھا۔ اچھی طرح جانتی ہوں کہ کس کا خیال کھینچ لایا ہے، میں تو بس بہانہ ہوں، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ تو زوار کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ان سے تو رشتہ ہی ایسا ہے کہ دل و دماغ پر آپ کی بیٹی قابض ہے، مگر آپ کی یاد ایک الگ معاملہ ہے، وہ سہولیت سے بولا تو نصرت بیگم گہرا مسکرائی۔ تیار ہو جائیں، لینے آیا ہوں آپ دونوں کو، اس نے وقت کی قلت دیکھتے کہا۔ پر بیٹا اس طرح اچانک؟ ندرت حیران ہوئی تھی۔ جی مما نے کہا کہ واپسی پر آپ کو لیتا آؤں، تو وہ ہاں میں سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ملازمہ کو چائے اور کھانے پینے کی چیزوں کا کہہ کر ماہ رخ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اللہ حافظ۔